बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। नाज़रीन, सही मुस्लिम के अंदर रवायत मौजूद है। रवायत का नंबर है 6469। अब्दुल्लाह बिन मसूद रवायत करते हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में मेरे बाद सबसे बेहतर ज़माना मेरे साथ वालों का यानी सहाबा किराम का, फिर उनके साथ वालों का यानी ताबीन का, फिर उनके साथ वालों का यानी तबा ताबीन का। अब जो है इस रवायत की जो है वो के ऊपर तो नाज़रीन मालूम हुआ कि हमें सबसे पहले अपने अहकाम के मुतालिक जो नमाज के मुतालिक अहकाम है उनको लेने के लिए सहाबा किराम की तरफ मुतवज्जो होना ज़रूरी है। सहाबा किराम वही अमल करते हैं या वही अमल बताते हैं जो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से देखा है। तो हर सहाबी मुख्तलिफ किस्म के एक ही उन्वान पर बहुत सारे कौल पेश करता है, तो उसके ऊपर फिर हमने तहकीक करनी होगी कि किस किस सहाबा से कौन कौन सी रवायात मरवी हैं, और फिर मुहक्किकीन का ये काम है, मुजतहिदीन ये काम कर गए हैं, हमने उन्हें पढ़ भी लें तो बड़ी बात है। सबसे पहले नाज़रीन मसला खलफ इमाम किरात फातिहा खलफ इमाम का जो मसला है, इसके मुतालिक मिशकात शरीफ के अंदर दो बाब हैं। पहला बाब ये है कि इमाम पीछे किरात करने के बयान में वो रवायात लाएं कि इमाम पीछे फातिहा पढ़ने के बयान में वो चंद रवायात लाए, और फिर वो जो बाब कायम किया इमाम जो वलीउद्दीन तबरेज़ी ने मिशकात शरीफ के अंदर कि वो रवायात जो कि ना करने के बयान में, और वो मजबूत तरीन है, और उसमें एक रवायत लाते हैं कि इमाम की ही किरात तुम्हारी किरात है, इमाम की किरात ही तुम्हारी किरात है, लिहाजा जब इमाम किरात करे तुम खामोशी से सुना करो। तो हनफी हज़रात से दलाल करते हैं। हनफियों की यहाँ सबसे मोतबर पहली दलील सही मुस्लिम से कि अतार बिन यसार कहते हैं कि मैंने ज़ैद बिन साबित से सवाल किया कि क्या इमाम के पीछे किरात करनी जायज़ है? फरमाया, इमाम के पीछे किरात नाजायज़ है, हरगिज़ जायज़ नहीं। हज़रत ज़ैद बिन साबित ने, सहाबी रसूल है, हज़ूर ने फरमाया मेरे बाद मेरे सहाबा का ज़माना जो है वो सबसे बेहतर है। तो फिर बताइए कि ज़ैद बिन साबित किस बुनियाद पर ये फतवा दे रहे हैं, जबकि हज़ूर तो फरमा रहे हैं उनकी नमाज ही नहीं जो सूरह फातिहा नहीं पढ़ते, तो इमाम के पीछे किरात फिर कैसे जो है ये फतवा दे सकते हैं? लिहाजा वो जानते थे कि इमाम जब किरात करेगा तो हमने सुनना है, और जब इमाम खामोश रहेगा जिन नमाजों में उनमें हमने पढ़नी है, और अकेले में हम पढ़ेंगे तो फिर पढ़नी है। तो इमाम के पीछे किरात जायज़ नहीं, ये फतवा आ गया किन का? ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु। सही मुस्लिम रवायत का नंबर है 1298 जी। तो नाज़रीन ये भी आपके सामने मैंने पेश कर दिया, और इसी के ऊपर गैर मुक़ल्लिदीन के अहम का ये कौल है। अब गैर मुक़ल्लिदीन जो रवायत पेश करते हैं वो पढ़ने की रवायत पेश करते हैं, तो वो भी ठीक कहते हैं कि जनाब हर जो है नमाज में फातिहा पढ़नी ज़रूरी है, जबकि गैर मुक़ल्लिदीन का जो ये कौल है ये सिर्फ और सिर्फ अगर अकेले नमाज पढ़ने वालों के लिए हो, या जो इमाम किरात नहीं करता ज़ोर असर में, तो उन्हीं के लिए हो तो बिल्कुल जायज़ है। तो ये तो हम भी कहते हैं जनाब कि जो है जो गैर मुक़ल्लिदीन कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। जब इमाम किरात नहीं करता जिन नमाजों में, उनमें तो आप पढ़े, मुस्ताहब है, और जिन इमाम किरात करता है उनमें ना करें। जो है वो उलमा ने लिखा है गैर मुक़ल्लिदीन की ये तौज़ीह और कलाम है मेरे पास, वजूब किरात खल्फुल इमाम। तो अरशादुल हक असरी गैर मुक़ल्लिदीन का इमाम लिखता है, हमने कभी ये नहीं कहा कि जो इमाम पीछे किरात नहीं करते हम में से कोई आलमी फतवा नहीं दे सकता कि उनकी नमाज नहीं हुई। बात ही खत्म होगी भाई। तो ये जो है इसके ऊपर दलाइल मौजूद हैं, और फिर गैर मुक़ल्लिदीन की तरफ आप देखें जो रवायतें पेश करते हैं। इमाम दरुल कुतनी एक रवायत को लाए, गैर मुक़ल्लिदीन पेश करते हुए कहते हैं, हज़रत अबू हुरैरा रवायत करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज पढ़ाई और फरमाया, जब तुम अपने जो है वक्त उस वक्त तुम पढ़ते हो जब इमाम पढ़ रहा होता है, हजूर ने फरमाया
تو فرمایا ہاں یا رسول اللہ، فرمایا فاتحہ پڑھ لیا کرو اور کچھ نہ پڑھا کرو۔ اب غیر مقلدین کی پہلی دلیل اتھینٹک جو صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، اور آج میں ایسا عقیدہ دے کے جاؤں گا جو حناف کے ہاں بھی معتبر ہے اور غیر مقلدین کے ہاں بھی معتبر ہے اور قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے۔ دارالقطنی، امام دارالقطنی صحیح سند کے ساتھ روایت لائے، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، حضور نے فرمایا امام جب پڑھتا ہے تم کچھ نہ پڑھا کرو سوائے کس کے؟ سورہ فاتحہ کی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب آگے چلو، اگلی روایت حضرت عبادہ سے روایت ہے، جہری نمازوں میں امامت فرمائی، پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت میں بلند آواز سے قرات کروں تو تم کچھ شخص کچھ بھی نہ پڑھے سوائے سورہ فاتحہ کے۔ اب وہ حنفی کہتے جناب یہ تو حنفیت کا رد ہے، حق بات بتا رہا ہوں جو سنیے گا آپ کہ کیا کرو۔ جب عبادہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا جب میں قرات کروں تم سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھا کرو۔ اچھا یہ جناب کتاب کا نام بھی سن لیں، امام بخاری کی کتاب ہے خلق الافعال العباد، امام بخاری کی یہ کتاب ہے جو رد علی جہمیہ کے رد میں لکھی گئی۔ یہ جہمیہ کا عقیدہ تھا کہ وہ امام کے پیچھے پیچھے اونچی آواز میں قرات کرتے تھے، تو اس کا رد فرمایا امام بخاری نے، تو وہ یہ روایت لاتے ہیں۔ ایک اور روایت پیش کر دیتا ہوں، پھر میں آتا ہوں اس تبصرے کی طرف جو انشاءاللہ بہترین تبصرہ ہونے والا ہے۔ یہی روایت کہ امام کے پیچھے حضور نے فرمایا کچھ نہ پڑھا کرو سوائے سورہ فاتحہ کے، کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں۔ معرفت سنن و آثار امام بہقی کی کتاب ہے اور وہ یہ روایت لائے ہیں صحیح سند کے ساتھ۔ اس کے علاوہ دارالقطنی کے اندر ایک اور روایت اس طرح موجود ہے عبادہ سے کہ حضور نے فرمایا جب میں قرات کروں تو تم کچھ نہ پڑھا کرو سورہ فاتحہ کے سوا۔ اب ان روایات کو پیش کر کے غیر مقلدین بھائی یہ کہتے ہیں دیکھیں حضور نے بتا دیا کہ امامت کے پیچھے جو ہے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ جو حکم ہے اب اسی روایت کی تصریح مزید جو ہے روایات سے ملتی ہے۔ یہ روایت فقط اتنی روایات نہیں ہے، مکمل روایت کیا ہے ذرا وہ سنیے۔ اب حناف کا موقف کیا ہے؟ حناف یہ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے جب امام قرات کرے گا تو ہم خاموش سنیں گے، امام کی قرات ہماری قرات ہے۔ تو جو سننا ہے، جو انسان سنتا ہے اس کے قلب جو ہے وہ آٹومیٹکلی وہ پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ جو امام پڑھ رہا ہے اسے غور کر لیا جاتا ہے، کیوں قرآن یہ کہتا ہے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اسے اس طرح کان لگا کے سنو کہ وہ تمہارے دلوں پر جم جائے۔ تو بغور سننا تمہارے دل کی قرات ہے، ٹھیک ہے، تمہاری روح کی قرات ہے۔ اور یہ روایات غیر مقلدین پیش کرتے ہیں، ان کے اوپر مزید آگے میں آپ کو پیش کرتا ہوں، آپ انشاءاللہ دل خوش ہو جائے گا۔ یہ میرے پاس جناب مصنف ہے امام ابن حمام کی المصنف، جلد نمبر 3 ہے، ایک باب قائم کیا، باب قرات الخلف الامام۔ تو اس کے اندر یہ روایت لاتے ہیں کہ حضرت محمد بن ابی عائشہ کی ایک صحابی سے روایت ہے کہ نماز پڑھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فارغ ہوئیے اور کہا کیا امام پیچھے تم پڑھ رہے ہو؟ کچھ نہ پڑھا کرو امام پیچھے سوائے سورہ فاتحہ کے، اور وہ بھی ایسے پڑھو کہ دل میں جو لفظ استعمال کیے وہ سنیں۔ فرمایا کہ اپنے نفس کے اندر پڑھا کرو نہ کہ اپنی زبان سے۔ تو ناظرین قرات کا معنی کیا ہے؟ قرات کہتے کسی ہیں؟ جھگڑا دل میں پڑھنے کا تو ہے ہی نہیں، نہ حناف میں نہ غیر مقلدین میں۔ جھگڑا کس بات کا ہے؟ جھگڑا اس بات کا ہے کہ زبان کے ساتھ قرات کرنا، یعنی منہ کے ساتھ بولنا، زبان سے قرات کرنا۔ زبان کے ساتھ قرات کا حضور نے حکم نہیں دیا، دل میں پڑھنے کا حکم ہے۔ انہی کتابوں کے اندر تصریحات کے ساتھ اس کے اگلی روایات موجود ہیں۔ تو یہ امام نے صحیح سند پر روایت لائی، حضور نے فرمایا اپنے دلوں میں پڑھا کرو، منہ میں یعنی جو قرات نہیں کرنی۔ قرات کیا ہے؟ بولنے کو قرات کہتے ہیں۔ یقرو کے لفظ جو استعمال ہوتے ہیں یہ بولنے کو کہتے ہیں، تلاوت کرنے کو کہتے ہیں، جبکہ وہ دل کی جو ہوتا ہے وہ دل سن رہا ہوتا ہے اور کلام کر رہا ہوتا ہے، وہ تلاوت نہیں ہوتی۔
جیسا کہ ایک مسئلہ ہے، میں آپ پھکی دے دیتا ہوں تھوڑی سی. قرآن اگر کسی کے دل میں ایک قرآن پڑھ رہا ہے، بندہ دل میں پڑھ رہا ہے، ملال کے ساتھ پڑھ رہا ہے، وہ حمام میں گیا، واش روم میں گیا، تو وہ زبان سے نہیں پڑھ رہا، لیکن وہ دل خود دل میں وہ قرات آ رہی ہے، اس کا اندر سے وجود قرات کر رہا ہے. بعض اوقات فیلنگ ہوتی ہیں، انسان ایک آیت کو بار بار پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ دل پہ جاری ہوتی ہے. کئی دفعہ یہ حال ہوتا ہے کہ انسان جب وہ بار حمام میں جاتا ہے تو وہ کلام نہیں کرتا، لیکن وہ دل وہی اسی سر میں پڑھ رہا ہوتا ہے. میں بعض اوقات میں خود قرآن پڑھتا ہوں تو مجھے وہ جو ہے نا وہ ساز اس لے پہ میں قرآن پڑھ رہا ہوتا ہوں بار بار، لیکن جب ہم حمام میں جاتے ہیں وہ دل میں وہی خیال چل رہا ہوتا ہے، لیکن ہم زبان سے قرات نہیں کرتے. حمام میں زبان سے قرات کرنا پہ پابندی ہے، اگر دل میں آئے تو کوئی پابندی نہیں ہے. حافظ کے دل میں قرآن پورا حفظ ہے، ٹھیک ہے، وہ پورا شخص حمام میں جاتا ہے تو کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن جب وہ قرآن جا قرات کرے گا حمام میں تو وہ بے ادبی ہے. تو لہذا قرات کا مسئلہ کچھ اور ہے، دل میں رکھ کے پڑھنے کا مسئلہ کچھ اور ہے، نیت کا مسئلہ کچھ اور ہے، وسوسے کا مسئلہ کچھ اور ہے. بات سمجھا رہی ہے نا؟ اس پہ کلام کافی کیا جا سکتا ہے، لیکن میں صرف اختصاراً بیان کر رہا ہوں. تو مصنف کی یہ روایت میں نے پیش کر دی، دل میں پڑھنا ہے. مسند ابو یعلا سیم اس طرح کی روایت، بفاتح الکتاب فی نفسہ، اپنی نفسوں کے اندر، اپنے دل کے اندر پڑھنا ہے. لفظ نفس استعمال کیا، اس کا معتبر ترجمہ تو یہی ہوگا کہ دلوں کے اندر. تو امام ابن یعلا نے بھی جو ہے مسند یعلا کے اندر کہا کہ انس بن مالک سے روایت ہے، رسول نے فرمایا کہ نماز کے بعد کہ کون اونچی قرات کر رہا تھا، نماز میں فاتح کوئی اونچی قرات نہ کرے سوائے اس کے کہ دل میں فاتح پڑھ لیا کرو، ٹھیک ہے. اور جز قرات خلف الامام، امام بخاری کی کتاب ہے، خلف الامام کی قرات کے اوپر لکھی، اور وہ بھی یہ روایت لائے اور کہتے ہیں صحیح سند روایت ہے کہ امام بخاری کا بھی روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ امام کے پیچھے کچھ قرات نہ کیا کرو، ہاں سورہ فاتحہ ہر شخص دل میں پڑھ لیا کرے، اپنے نفس میں پڑھ لیا کرے، قرات نہیں کرنی، امام کی قرات کو سننا ہے، قرآن کا حکم ہے. جی یہ محمد بن ابی عائشہ سے روایت ہے. اور کتاب قرات خلف الامام لکھنے والا امام بہقی کتاب، اسی عنوان پر امام بہقی نے کتاب لکھی، وہ بھی یہ روایت لاتے ہیں کہ امام کے پیچھے کچھ قرات نہ کرو، ہاں فاتحہ دل میں پڑھ لیا کرو، ٹھیک ہے. اپنے نفس کس میں جب امام قرات کرے گا تم سنو گے، تمہارا نفس خود اس کو پڑھ لے گا. ہاں وہ اپنی زبان سے قرات نہیں کرنی، منع فرمایا، ٹھیک ہے. تو جو روایات وہ پہلے پیش کی جاتی ہیں ان کا مفہوم ان روایات کے ساتھ ملایا جائے. تو اب میں تو یہ کہتا ہوں، غیر مقلدین سے سوال ہے میرا کہ دل میں پڑھنی چاہیے یا زبان سے پڑھنی چاہیے؟ پڑھنی چاہیے آپ کہتے ہیں، فرض ہے، واجب ہے آپ کہتے ہیں، بعض نے کہا فرض ہے. تو اگر فرض ہے تو مجھے یہ بتائیں، دل میں پڑھنی چاہیے یا جی ذرا بتائیں مجھے، دل سے پڑھنی چاہیے یا زبان سے؟ آپ کون سی روایت عمل کرتے ہیں؟ دل سے پڑھتے ہیں، زبان سے پڑھتے ہیں؟ تو وہ کہیں گے ہم زبان سے پڑھتے ہیں. جب وہ زبان والی عمل کرتے ہیں تو یہ روایت پہ عمل کون کرے گا؟ حنفی سب پہ عمل کرتے ہیں، حنفی سب پہ عمل کرتے ہیں. جہری نمازوں کے اندر دل سے پڑھتے ہیں اور جو ہے سری نمازوں کے اندر زبان سے پڑھتے ہیں. حنفی سب پہ عمل کرتے ہیں، جبکہ جو جھوٹے دعوے دار ہیں حدیث کے وہ آدھی پہ عمل کرتے ہیں، آدھی پہ عمل نہیں کرتے. تو میرے بھائیوں سے گزارش ہے، میں کسی پہ کوئی خاص اٹیک نہیں کر رہا، صرف سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دونوں مسئلہ کس موضوع پہ حق پر ہیں، دلائل کی روشنی میں دونوں صحیح عمل کر رہی ہیں. لہٰذا کسی پر تنقید نہ کریں کہ فلاں تیری نماز نہیں ہوئی. کیا زید بن ثابت کی نماز ہوتی تھی؟ زید بن ثابت کہتے ہیں امام کے پیچھے قرات جائز نہیں ہے. امام بہقی اسی جو اندر جو ہے دوسری روایت لائے کہ فاتحہ دل میں پڑھ لیا کرو، اس کے سوا اور کچھ نہ پڑھا کرو. امام بہقی اسی کتاب کے اندر دو روایت اس موضوع پہ لائے. تو ناظرین یہ جو ہے حدیث کی روشنی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ میں حق جاننے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ایک اور حدیث کے اوپر ہی میں آپ کے سامنے چیزیں پیش کروں گا تاکہ ان چیز وضاحت سے ہو جائیں. اور اب یہ جہاد کے اندر عبدالحق عصری صاحب بھی اپنی مقالات پیش کرتے ہیں اور زبیر وزئی اپنے مقالات کے اندر بھی یہ پیش کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ تحقیق کا خلاصہ یہ ہے کہ امام سلمان بن ترخان تابعی کی جو بیان کردہ روایت ہے کہ وائزہ قرآ فن ستو والی روایت جو ہے روایت ہے کہ امام پیچھے قرات نہ کرو، خاموش رہو.
تو مطابعات اور شواہد کے بغیر بھی جمہور کے نزدیک صحیح ہے، اور مطابعات اور شواہد مل جائیں تو اس سونے پہ سہاگا ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ قرائن سے بھی صحیح مسلم کی حدیث صحیح ہونے کی ہی موید ہے، یعنی وہ صحیح مسلم کی روایت بالکل سراسر صحیح ہے، اور صحیح روایت کا جو انکار کرے وہ کون ہوتا ہے؟ میں تو کچھ نہیں کہوں گا اس کے اوپر جی۔ تو یہ غیر مقلدین کے امام نے کہہ دیا کہ امام کو پیچھے نہ کرنے پر قرات جو روایت ہے وہ صحیح سند کے ساتھ روایت ہے۔ وہ روایت ہے کیا؟ صحیح مسلم کی روایت ہے 905 نمبر، حضرت قتادہ نے روایت کیا کہ امام جب قرات کرے تو مقتدی خاموش رہو، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اور صحیح مسلم کی روایت کا نمبر ہے 905۔ اسی طرح ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، امام البانی نے بھی اس کو صحیح کہا اور دیگر ائمہ نے بھی اس کو صحیح کہا ہے، ٹھیک ہے، کہ امام مسلم نے اس کو روایت کیا، روایت کا نمبر ہے 604 سنن ابو داؤد، ٹھیک ہے۔ باب امام یصلی من قعود، کتاب الصلاۃ کے اندر ابو داؤد کے اندر روایت موجود ہے، جب امام قرات کرے تم اس کی پیروی کرو، وہ اللہ اکبر کہے تم اللہ اکبر کہو، اور جب وہ قرات کرے تم خاموش رہو۔ تو یہ روایت بھی سراسر حنفیوں کی دلالت پر صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے۔ پھر جب امام قرات کرے تو خاموش رہو، اس پر پورا باب باندھا امام ابو داؤد نے، اور یہ روایت لائے ہیں۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں اس روایت کو، مشکات کے اندر بھی آپ پر دیکھ سکتے ہیں، ابو داؤد، ابن ماجہ اور دیگر کتب کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، حتیٰ کہ حدیث صحیحہ کے اندر البانی نے اس کو لکھا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں، حدیث صحیح ہے، جب امام قرات کرے تو خاموش رہو، جب وہ قاعدہ کرے تو قاعدے تک پہنچ جاؤ، اور سب کچھ اللہ کا ذکر کیا کرو، اور تشدد ہونا چاہیے۔ یعنی جب امام قرات کرتے ابو موسیٰ اشعری کیا کہتے ہیں؟ خاموش رہا کرو جی۔ غنیت الطالبین اماموں کے امام اور پیروں کی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب امام قرات کرے تو ہمارا موقف یہی ہے کہ امام کے پیچھے خاموش رہو۔ صحیح مسلم کتاب المساجد 1202 روایت کا نمبر ہے، یحییٰ بن یحییٰ جو ہے یحییٰ بن ایوب سے اور مکمل سند کے ساتھ پیش کیا کہ عطار بن یسار روایت کرتے ہیں کہ زید بن ثابت نے کہا کہ امام پیچھے قرات کرنے کے متعلق کیا حکم ہے؟ فرمایا امام کے پیچھے قرات جائز نہیں ہے۔ پھر امام کے پیچھے قرات کرنے کے اوپر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب ایسی نماز فارغ ہوئے تو قرات جہری فرمائی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ تم میں سے ہم نماز سے فارغ ہوئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ تھے، حضور نے اونچی قرات فرمائی تھی، فرمایا تم میں سے کسی کے ساتھ قرات میرے ساتھ کر رہا تھا؟ تو ایک شخص نے کہا جی میں کر رہا تھا، تو فرمایا تو کیا تم نے قرآن کی وہ آیت نہیں پڑھی؟ ہائے 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 کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش سنو، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ فرمایا جب نماز امام قرات کر رہا ہو تو خاموش رہا کرو جی۔ نافع روایت کرتے ہیں کہ جب عمر سے روایت ہے کہ ایک آدمی امام کے پیچھے قرات کرے تو فرمایا جب تم میں سے کوئی امام کے ساتھ پڑھے تو وہ امام کی قرات ہی اس کے لیے کافی ہے، وہ نہ پڑھے۔ اور ابن عمر امام کے ساتھ قرات نہیں کرتے تھے۔ ابن عمر کی نمازیں ہوتی تھیں یا نہیں ہوتی تھیں، ذرا اس کے بارے میں بتائیے گا مجھے جی۔ نافع کہتے ہیں ابن عمر جو ہے وہ امام کے پیچھے قرات نہ کرنے کے جواز قائل تھے۔ اخبرنا مالک وہب بن کیسان نے روایت ہے، انہوں نے کہا جابر بن عبداللہ سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ جس نے کوئی ایک رکعت بھی ام القرآن سورۃ فاتحہ نہ پڑھی تو اس کی نماز نہیں، سوائے اس کے کہ وہ امام کے پیچھے ہو۔ امام کے بغیر جس نے نماز میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوتی۔ وہ جو روایت آپ لوگ پیش کرتے ہو ادھوری پیش کرتے ہو، پوری روایت کیا ہے آگے انشاءاللہ سارے دلائل آ رہے ہیں۔ تو امام کے پیچھے جو ہے کیا کرنا ہے؟ قرات نہیں کرنی، اس کے علاوہ جس نے فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہے
یہ صحابہ اکرام پیش کر رہا ہوں، نہ میں حنفیوں کی مولوی پیش کر رہا ہوں، نہ کسی دیوبندیوں کی مولوی پیش کر رہا ہوں۔ امام محمد نے فرمایا کہ امام کے پیچھے کوئی قرات نہیں، خواہ وہ جہری نماز ہو یا غیر جہری۔ ٹھیک ہے، امام اعظم حنیفہ کا بھی یہی قول ہے۔ حضرت نافع کہتے ہیں ابن عمر نے فرمایا جس نے امام کے پیچھے نماز پڑھی تو اس کی قرات ہی امام قرات ہی اس کی قرات ہے۔ حضرت انس بن سیرین سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر نے امام کے پیچھے قرات کرنے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ امام کی قرات ہی تمہارے لیے کافی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے نبی کریم سے فرمایا کہ امام کے پیچھے نماز پڑھے تو امام کی قرات ہی اس کی قرات ہے۔ اور کتنے دلائل چاہیے آپ کو، بلکہ میں پھکیا توڑ دیتا ہوں آگے چل کے آپ کو۔ امام محمد بیان کرتے ہیں کہ ہم نے شیخ ابو علی سے بیان کیا، انہوں نے فرمایا کہ ہم نے محمود بن محمد مروزی سے بیان کیا، انہوں نے فرمایا کہ ہم نے سہیل بن ابن عباس ترمذی سے سنا ہے بیان کیا، انہوں نے فرمایا کہ ہمیں اسماعیل بن الیہ نے ایوب سے، اور انہوں نے اپنے زبیر سے، اور انہوں نے جابر بن عبداللہ سے روایت کیا، خبر دی کہ اس نے فرمایا کہ امام کی قرات ہی تمہاری قرات ہے، پوری صحیح سند کے ساتھ روایت ہے۔ حضرت سالم بن عبداللہ سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر نے امام کے پیچھے قرات نہیں کرتے تھے۔ حضرت اسامہ فرماتے ہیں کہ اس بارے میں قاسم بن محمد نے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ تم نے قرات ترک کر دی ہے امام کے پیچھے تو یہ عجیب نہیں ہے، بہت سے ایسے لوگوں نے یہ ترک کر دی تھی جس کی اتباع کی جاتی ہے، اور خود حضرت قاسم ان افراد میں سے تھے جو کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرتے تھے۔ ابو وائل سے روایت ہے آپ نے فرمایا عبداللہ بن مسعود سے قرات خلف امام کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ خاموش رہو نماز جب امام پڑھائے، اور پوری توجہ امام کی قرات پہ رکھو، امام کی قرات تمہارے لیے کافی ہے۔ حضرت علقمہ بن قیس سے روایت ہے عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا کہ امام کے پیچھے قرات نہیں ہے، نہ جہری نمازوں میں نہ سری نمازوں میں، نہ دو پہلی رکعتوں میں نہ دو آخری رکعتوں میں۔ جب آپ تنہا ہوں تو نماز ادا کرتے ہوئے جو پہلی دو رکعتوں میں فاتحہ پڑھیں اور صورتیں پڑھیں، اور آخری دو رکعتوں میں صورتیں وغیرہ نہیں پڑھیں۔ پوری نماز سکھا دی عبداللہ بن مسعود نے تو۔ اور میرے پاس اس کے علاوہ 50 روایات اسی موضوع پر اور ہیں، میں وہ سکین لگا دوں گا، آپ خود پڑھ لیجیے گا۔ میں ایک دو باتیں کا اجازت چاہوں گا کہ جامع ترمذی کی شرح لکھی ہے وحید الزمان نے، وہ یہ کہتا ہے جب امام قرات کرے تو پیچھے قرات کرنا جائز نہیں ہے۔ اور جابر بن عبداللہ انصاری جو ہے وہ امام پیچھے قرات نہیں کرتے تھے۔ باب نماز کی امام پیچھے قرات نہ کرنے کے بیان میں امام ترمذی نے باب باندھا، اور اس کی روایات پر وحید الزمان فتویٰ جاری کرتا ہے کہ خبردار امام پیچھے قرات جائز نہیں ہے۔ وحید الزمان صاحب ہمارے نہیں ہیں ذرا جی۔ امام احمد بن حنبل نے، ابن ماجہ، ابو داؤد، نسائی تمام نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا کہ جب امام قرات کرے، جب امام اللہ اکبر کہے اللہ اکبر کہو، جب امام قرات کرے تو خاموش رہو، امام قرات تمہاری قرات ہے۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں امام ترمذی کی طرف۔ امام ترمذی کا آدھا قول پیش کر کے ایک بیوقوف بنانے کی کوشش کی جاتی ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یاد رکھیں امام ترمذی کا پورا قول کیا ہے۔ جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 297، کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز پڑھی اس کی نماز مکمل نہیں ہے۔ یہاں تک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ جس نے سورہ فاتحہ کے بغیر نماز پڑھی اس کی نماز باطل ہے، نماز نہیں ہوتی، سورہ فاتحہ لازم ہے۔ یہاں تک حدیث پیش کی جاتی ہے۔ پوری حدیث آج انشاءاللہ بندہ فقیر آپ سنائے گا۔ اگلی لفظ، امام کے ساتھ ہو تو پھر امام کے پیچھے جائز نہیں۔ ٹھیک ہے، امام کے پیچھے قرات کرنا جائز نہیں ہے۔ امام جب قرات کرے گا تو پھر آپ نے قرات نہیں کرنی، اس کے علاوہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ تو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی۔ امام ترمذی جنی جناب، اب یہ بھی کہا ہے امام ترمذی نے ھذا حدیث حسن، حسن صحیح۔ اب لگائیں کہ امام ترمذی اس کو بھی حسن صحیح کہہ رہے ہیں جناب۔ اب بادہ بن صامت والی روایت تو ہے ہی ضعیف، یہ صحیح روایت ہے۔ اب امام ترمذی کے بارے میں کیا کہیں گے؟
موتا امام مالک گولڈن چین. امام مالک کہتے ہیں کہ یاد رکھیں، صحیح سند سے روایت لاتے ہیں موتا امام مالک میں کہ امام یاد رکھیں نماز فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے، نماز باطل ہے. جس نے فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہے. البتہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں ہے. امام مالک کا تو یہ قول ہے جناب. موتا امام مالک آپ کے پاس موجود ہے، چیک کیجئے. جی جناب. اور امام مسلم کہتے ہیں، لکھتے ہیں کہ عطار بن یسار نے مسئلہ پوچھا کس سے؟ زید بن ثابت سے. زید بن ثابت نے کہا امام پیچھے قرات جائز ہی نہیں ہے جناب. شرح مانی الاثار صحیح سند سے روایت موجود ہے. مسئلہ پوچھا گیا، کہا امام پیچھے جو ہے فاتحہ جس نے نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہے، اور امام پیچھے سورہ فاتحہ نہیں ہے. شرح مانی الاثار. ٹھیک ہے جی. علامہ طحاوی کو پڑھ لینا. لہذا اب وہ روایت جو عبادہ بن صامت کے بارے میں پیش کی جاتی ہے جی کہ فرمایا جی کہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہے، تو اس کا یہ جواب بھی آ گیا. اور پھر اسی سند کے ساتھ ابو داؤد میں ایک اور روایت موجود ہے کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہے. البتہ اس سے مراد اکیلے شخص کے لیے ہے کہ اکیلا شخص فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہے. تو لہٰذا جو روایتیں پیش کی جاتی ہیں میرے بھائی، ابو داؤد کے اندر صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے کہ جو ہے جو شخص فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہے. یہ اکیلے شخص کے لیے حکم ہے. روایت کے لفظ موجود ہیں، آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ناظرین، یہ ہے موقف، وہ موقف جو آپ کے سامنے میں نے پیش کر دیا. دعا ہے کہ رب تعالیٰ جو ہے ہمیں حق جانے کی توفیق عطا فرمائے. خیر آپ سے گفتگو